अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज एक नई वीडियो लेकर आ गया हूं। आप लोग वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि आप लोगों को भी इसका सवाब मिलता रहे। सो मिलते हैं वीडियो के एंड में। मुहर्रम का महीना आया, 10 मुहर्रम की तारीख को अल्लाह के नबी की नमाज से हजरत हुसैन की शहादत हुई। बड़े दर्दनाक तरीके से करबला में शहीद किया गया। उस शहादत को याद करने के लिए हजरत हुसैन के कब्र की शबी बनाई गई, जिसको ताजिया किया गया। मुसलमान नौजवान ताजिए निकाल करके या हुसैन का नारा लगा रहा है। ओ मुसलमानों, तुम्हें हुसैन की शहादत का गम है। उसी मुहर्रम की 1 तारीख को हजरत उमर फारूक फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं और अबू लूलू ने हमला करके उनको शहीद कर डाला। तुमने 1 मुहर्रम को हजरत उमर के नाम कर दो, कोई ताजिया नहीं निकाला। उसी मुहर्रम के पहले 17 ज़िलहिज्जा की तारीख को उस्मान गनी को उनके घर में बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। तुमने उस्मान गनी के नाम का तो कोई ताजिया नहीं निकाला, कोई अलम नहीं निकाला, कोई जुलूस नहीं निकाला। इस्लाम अगर आप शहादतों का गम बनाएंगे तो साल की कोई तारीख ऐसी नहीं है जिस तारीख में किसी न किसी बड़ी शख्सियत की शहादत हो। इस्लाम शहीदों के खून से इस्लाम की तारीख रंगीन है। अगर आप शहादतों का गम बनाएंगे और लोगों की पैदाइश की खुशी मनाएंगे तो साल की कोई तारीख नहीं। इस्लाम बड़ा ही सिंपल दीन है मेरे भाई, इसको सिंपल ही रहने। और मौत के आ जाने के बाद जब बंदे की रूह निकाली जाती है, बंदा अल्लाह की बारगाह में गुजारिश करता है, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। जब मौत का टाइम आता है तो बंदा कहता है कि ऐ अल्लाह, मुझे तू एक मौका और दे दे, एक बार तू दुनिया में मुझे लौटा दे। किस लिए? इसलिए नहीं कि मेरा मकान अधूरा था, मैं मकान की तामीर कर लूं। इसलिए नहीं कि बेटे की शादी करना था, शादी कर लूं। इसलिए नहीं कि कारोबार अधूरा था, कारोबार को पूरा कर लूं। लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु। ऐ अल्लाह, मुझे बस एक मौका और दे दे ताकि मैं नेक अमल करके तुझको राजी कर लूं। अल्लाह फरमाता है कल्ला, ऐसा हरगिज होने वाला नहीं है। इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा। मेरे बंदे, ये तो बस तेरी एक ख्वाहिश है जो तेरी जुबान से निकल रही है। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअतून। अब क़यामत तक तुझे बरज़ख में रहना है। अब तेरी रूह को दुनिया में लौटाया नहीं जाएगा। अब मरने के बाद तेरी रूह को दोबारा 1 सेकंड के लिए दुनिया में। हमारे यहाँ ये अकीदा कर दिया गया, साहब शब बारात में बाप दादा की रूहें लौटती। तो ये जो बिदात होती है, किसी ने बड़ी अच्छी बात की है कि जो बिदात होती है वो हर साल एक नया बच्चा देता है। रबीउल अव्वल की 12 तारीख आती है। हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई 12 रबीउल अव्वल की तारीख को नबी अकरम की पैदाइश का जश्न मनाते हैं। पहले ये जश्न छोटे मोटे पैमाने पर मनाया जाता था, अब हर साल उसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है। अब तो ऐसे वीडियो भी आने लगे कि अल्लाह के नबी के नाम पर बड़े बड़े केक भी काटे जा रहे हैं। ऐसे वीडियोस भी हमने देखे कि लड़कियां नाच रही हैं, नबी की पैदाइश का जश्न मना रही हैं। इसी मालदा और कलियाचक की सड़कों पर हमने देखा नौजवान खूबसूरत लड़कियां बड़ी बड़ी गाड़ियों पर बैठी हैं और अल्लाह के नबी की मोहब्बत के नाम पर झंडे उठा उठा करके वो नबी अकरम का नारा लगा रही हैं। वो लोगों, जिस नबी ने अपनी उम्मत की बेटियों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया, जिस नबी ने अपनी उम्मत की औरतों को ये हुक्म दिया कि जब भी तुम घर से निकलो तो पर्दे में निकलो, तुम्हारे जिस्म का कोई हिस्सा किसी गैर मर्द के सामने जाहिर न हो। आज उसी रसूल की मोहब्बत के नाम पर जवान जवान लड़कियां आज अपनी खूबसूरती की नुमाइश कर रही हैं। जिस नबी ने अपनी उम्मत को ये तालीम दी थी, मन तशब्बहा बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करेगा वो उसी कौम के साथ कल क़यामत के दिन उठाया जाएगा। हमने अपने नबी की मोहब्बत के नाम पर अपने नबी का ही बर्थडे मनाना शुरू कर दिया। हमने अपने नबी की मोहब्बत के नाम पर केक काटना शुरू। कुछ दिन और गुजर जाने दो, अभी तो केक काटे गए हैं, मोमबत्तियां भी जलाई जाएंगी,
اور جس طریقے سے بچے کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہا جاتا ہے، اس طریقے سے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ بھی کہا جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے گا اگر آپ زندہ رہے تو وہ دن بھی آئے گا۔ بدعت ہر سال ایک نئے بچے کو جنم دیتی ہے۔ نبی اکرم جب نماز پڑھتے تھے، سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے تھے۔ مختلف آپ دعائیں پڑھتے تھے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ مختلف آپ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگر کسی کی مرضی ہے، کوئی چاہتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہتا ہے اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے وہ دعا کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نماز پڑھتے ہی سلام پھیرتے ہی ہم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا شروع کیا۔ امام نے ہاتھ اٹھائے، مقتدیوں نے امام اٹھائے، مقتدیوں نے ہاتھ اٹھائے، لوگوں نے دعائیں کی اور اس کے بعد سب اٹھ کر کے چلے گئے، سنتیں پڑھنے لگے اور سلام پھیرنے کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ کوئی نہیں پڑھ رہا۔ ایک بدعت آتی ہے 10 سنتوں کو لے کے چلی جاتی ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ بتا دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح انسان ہوں، جیسے تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں، بشر ہوں۔ یوحا الیہ، لیکن تم عام انسان ہو اور میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے، میرے اوپر قرآن اترتا ہے اور اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کے ذریعے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، تمہاری عبادت کرنے کے لائق، تمہاری پوجا کرنے کے لائق، تمہارے سجدہ کرنے کے لائق، تمہارے پکارنے کے لائق صرف ایک ذات اللہ کی۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، تو جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ 2 کام کرتے ہیں۔ بڑے غور سے سنیے گا، 2 کام کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں جانے کا تمہیں شرف ملے گا۔ کون سا 2 کام کرنا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پہلا کام یہ کرنا ہے کہ تم جو بھی عمل کرو وہ نیک عمل ہو، وہ عمل صالح ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا عمل کرنا، اللہ نے کہا کہ وہ عمل کرنا ہے جو نیک عمل ہے۔ اب نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ بڑی آسان سی مثال میں آپ کو اکثر دیتا ہوں۔ کسی ملک میں ہم نے دیکھا، ہمارے پردھان منتری جی نے اعلان کیا ڈی مونائزیشن کا، نوٹ بندی کا۔ 500 کے اور 1000 کے پرانے نوٹ بند، گورنمنٹ نے نیا نوٹ جاری کر دیا 500 کا اور 2000۔ یاد ہے آپ؟ پرانے نوٹ اور نئے نوٹ میں اگر آپ کمپیریزن کریں، مقابلہ کریں، پرانا نوٹ دیکھنے میں نئے نوٹ سے زیادہ خوبصورت ہے، کوالٹی بھی اچھی لگتی ہے، اس کا پیپر بھی اس والے نوٹ کے پیپر کے مقابلے میں زیادہ اچھا اور زیادہ بہتر معلوم ہوتا تھا۔ مگر آج آپ 5 روپے کا سامان بھی دکان پر لینے جائیں اور پرانا 500 کا نوٹ پیش کریں گے، دکاندار فوراً آپ کو واپس کر دے گا، صاحب یہ نوٹ اب نہیں چلتا۔ آپ کہیں گے صاحب یہ 500 کا پرانا نوٹ ہے تو کیا ہو گیا، یہ نئے والے نوٹ سے بہتر ہے، اس سے اچھا ہے، اس سے خوبصورت ہے، اس سے مضبوط ہے۔ دکاندار بولے گا یہ جتنی بھی خوبیاں آپ نے بیان کی سب اپنی جگہ ہے، مگر میں یہ نوٹ نہیں لے سکتا، اس لیے کہ جو یہ نوٹ آپ لے کر کے آئے ہیں اس کو بھارت سرکار نے، اس کو گورنمنٹ آف انڈیا نے ریجیکٹ کر دیا ہے، اب سرکار کی نظر میں یہ نوٹ نہیں چلے گا۔ یہی مسئلہ دین کا ہے۔ آپ نے جو عمل کیا وہ عمل ہو سکتا ہے کہ دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہو، بڑا خوبصورت لگ رہا ہو، بڑا آکرشک ہو، بڑا اٹریکٹیو ہو،
لیکن اگر اس عمل کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، قرآن و حدیث کی مہر نہیں ہے، تو پھر وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اس کو قبول نہیں۔ ابھی رجب کا مہینہ آیا تھا، رجب کی 27 تاریخ کو لوگوں نے شب معراج کے نام سے جشن منایا۔ رات رات پر لوگوں نے نمازیں پڑھی، دن میں روزہ رکھا۔ ہم نے قرآن کو کھول کے دیکھا، ہم نے نبی کی حدیثوں کو پڑھ کے دیکھا، ہم نے صحابہ کی عمل کو دیکھا۔ انہوں نے کبھی بھی 27 رجب کو کوئی خاص عبادت نہیں کی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ بھئی کام تو صحیح ہو رہا ہے، نیک عمل ہو رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے، روزہ رکھا جا رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، کون سا مصیبت کا پہاڑ آ گیا؟ عمل دیکھنے میں اچھا ہے، مگر اس عمل کے اوپر جب اللہ کے نبی کی مہر نہیں ہے، قرآن کی مہر نہیں ہے، حدیث کی مہر نہیں ہے، تو اس عمل کو بدعت کہا جائے گا، اور بدعت کا انجام بہت برا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے ہر خطبے میں فرماتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے برا کام وہ ہے جو دین کے اندر نیا نکالا گیا ہو۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور دین کے اندر نیا نکالا گیا کام بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ شریعت آپ کی لاجک سے نہیں چلے گی، شریعت چلے گی قرآن و حدیث کی روشنی میں، شریعت چلے گی اللہ اور اس کے رسول کے حکم۔ میت کو آپ نے دفنا دیا، مٹی بھی دے دیا آپ نے، دفنانے کے بعد مٹی دینے کے بعد کھڑے ہو کر کے اذان دینے لگے۔ پوچھا بھائی یہ اذان کیوں دے رہے ہو؟ ایک بھائی کہنے لگا ہم اس لیے یہ اذان دے رہے ہیں کیونکہ اس میت سے، اس مرنے والے سے قبر کے اندر سوال و جواب ہونے جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ہم اس لیے اذان دے رہے ہیں کہ اگر اس کو بہکانے کے لیے شیطان قبر کے اندر آ جائے تو شیطان جلدی سے بھاگ جائے اور یہ سوالوں کا صحیح جواب دے سکے۔ لاجک تو بہت اچھی ہے، منطق تو بہت اچھی ہے، مگر سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر مرنے والے کے مرنے کے بعد اور دفنانے کے بعد اور کفنانے کے بعد اگر اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے تو نبی نے یہ اذان کیوں نہیں دلوائی، صحابہ نے یہ اذان کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ اصول بیان کر رہا ہے مسلمانوں، اگر دماغ کے کسی کونے میں کوئی جگہ خالی ہو تو اس کونے کے اندر اس اصول کو بٹھا لو، کامیاب ہو جاؤ۔ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تمہیں اگر اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، تمہیں اگر جنت میں جانا ہے، تمہیں اگر اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونا ہے تو تم نیک عمل کر کے آنا، تم عمل صالح کر کے آنا۔ میت کا انتقال ہو گیا، آپ نے خاندان والوں کو بلایا، گھر میں قرآن خوانی ہونے لگی۔ ہمارے بنارس میں ایک حافظ صاحب ہیں، لوگ ان کے پاس آئے، حافظ صاحب میری دادی کا انتقال ہو گیا ہے، چل کر کے آپ قرآن خوانی کر دیجئے، میری دادی کو قرآن پڑھ کے بخش دیجئے۔ حافظ صاحب نے کہا کہ میں نے ایک قرآن پڑھ کے رکھا ہے، جاؤ میں ٹرانسفر کروں۔ آج تک آپ نے سنا ہوگا موبائل پر ویڈیو ٹرانسفر ہوتا ہے، فوٹو ٹرانسفر ہوتا ہے، اب قرآن بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ میں نے ایک قرآن پڑھ کے رکھا تھا، جاؤ میں تمہاری دادی کو ٹرانسفر۔ میرے بھائیوں یہ دین نہیں ہے، یہ دین کا مذاق ہے۔ میرے نبی نے جو دین ہمیں اور آپ کو دیا ہے اس دین میں قرآن پڑھ کر کے بخشا نہیں جاتا ہے، قرآن اپنی بخشش کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اے ایمان والو تمہارے لیے شفا بنا کر کے۔ ہم نے قرآن کو شفا سمجھا، کس چیز کی شفا؟ بچہ بیمار ہے، مولی صاحب پڑھ کے دم کر دیا۔ لڑکی کے اوپر نظر بد کا اثر ہے، مولی صاحب پڑھ کے دم کر دیا۔ گھر کے اندر برکت نہیں ہو رہی ہے، مولی صاحب آ کر کے قرآن پڑھ دیجئے۔ ہم نے قرآن کو شفا سمجھا دنیا کی بیماریوں کے لیے،
یقیناً قرآن دنیا کی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور بیماریوں میں آپ قرآن کی آیتیں پڑھ کے دم کر سکتے ہیں، مگر قرآن حقیقت میں جو شفا ہے میرے بھائیوں، دل کی بیماریوں، قرآن روح کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن آپ کے دل سے تکبر کو مٹاتا ہے، حسد کو مٹاتا ہے، لالچ کو مٹاتا ہے، دنیا کی محبت کو مٹاتا ہے، شیطان کی خصلتوں سے آپ کے دل کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ قرآن حقیقت میں اس معنی میں، مگر ہم نے قرآن کو قرآن خانی کی اللہ کے نبی فرماتے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب اگر ہم موبائل کے اوپر سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیں تو کیا شیطان بھاگ جائے گا؟ یعنی ہر چیز میں ہمیں شارٹ کٹ چاہیے، ہم خود قرآن نہیں پڑھیں گے، ہم موبائل کے ذریعے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں کہ ہم اب موبائل پر قرآن چالو کر دیں اور گھر میں قرآن بجنے لگے، ہمیں قرآن نہ پڑھیں۔ اللہ معاف کرے آئندہ چل کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز بھی ویڈیو کے ذریعے اور موبائل کے ذریعے پڑھی جانے لگے اور یہ کہا جائے کہ صاحب ہم نے موبائل کے اندر ویڈیو کے ذریعے پر نماز پڑھی، نماز ہو گئی۔ دین کو اتنا ڈیجیٹلائز مت کرو میرے بھائی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، جائز ہے، مگر کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اوریجنل قرآن سے تلاوت کریں۔ ہاں سفر میں ہے، کسی ایسی جگہ ہے وہاں قرآن نہیں ہے، مصحف نہیں ہے، تو ٹھیک ہے آپ موبائل کے اوپر قرآن پڑھیں۔ قرآن کو اسلام کو ڈیجیٹلائز مت کیجیے۔ آج بہت ساری بدعات اور خرافات نے سماج کا بیڑا گرک کر شعبان کا مہینہ آتا ہے، 15 شعبان کی رات آتی ہے، ہمارے بہت سارے بھائی قبرستان جاتے ہیں، اپنے مردوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اپنی ماں کے لیے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، رات رات بھر تلاوت کرتے ہیں، رات رات پر نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہم نے جب اپنے نبی کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھا، ہم نے حدیثوں کو اٹھا کر کے دیکھا، ہم نے صحابہ کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھا، وہاں ہمیں شب برات کے نام سے کوئی رات نہیں، شب برات کے نام سے کوئی رات نہیں، 15 شعبان کی رات میں کوئی عبادت الگ سے اللہ کی طرف سے نہیں۔ یہاں تک کہ یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس دن مردوں کی روحیں لوٹ کر کے آتی ہیں، جیسے ہمارے ہندو بھائیوں کے عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ سال میں ایک دن ان کے باپ دادا کی، ان کے پرکھوں کی آتمائیں لوٹتی ہیں اور وہ کوے کی شکل میں آتی ہیں تو کووں کو کھانا وغیرہ۔ مسلمانوں نے اس کانسیپٹ کو اپنے یہاں لے لیا اور ہمارے یہاں شب برات بن گئی، ہمارے یہاں حلوہ بنایا جاتا ہے اور مردوں کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ مرنے کے بعد کسی کی روح کبھی دنیا میں لوٹ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی سوسائڈ کر لے، کوئی آتم ہتیا کر لے، خودکشی کر لے، اس کی بھی روح دنیا میں واپس نہیں آتی۔ وہ ہمیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اچانک مر گیا، اس نے سوسائڈ کر لیا، وہ اچانک نہیں مرا ہے، اس کی تقدیر کے چیپٹر میں یہ لکھا تھا کہ یہ سوسائڈ کر کے مرے گا۔ کوئی اچانک نہیں مرتا ہے، کسی ایکسیڈنٹ ہوا ہمیں لگا اچانک ہوا، وہ ایکسیڈنٹ بھی ہمارے مقدر کا ایک حصہ ہوتا ہے، کوئی اپنی موت کے پہلے نہیں مر سکتا۔ میرے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے وہ شاید مولانا عبد الرحمن سلفی کے ساتھ ممبئی میں جو حادثہ ہوا تو اس سے یہ ہلکا حادثہ۔ میں نے جب گاڑی کی تصویر کھینچ کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجی، موبائل میرا ڈسچارج ہو گیا اور اس نے سوشل میڈیا پہ وہ فوٹو ڈال دیا کہ میرے بھائی کے ساتھ حادثہ ہوا ہے، لوگوں نے صرف گاڑی کی تصویر دیکھی تھی، میری تصویر نہیں دیکھی۔ لوگ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ میری جان کر گاڑی کی تصویر دیکھ کر کے لوگ یقین نہیں کر رہے تھے۔ اس دن میرے موبائل پر کم سے کم 1000 کال آئی تھی، موبائل میرا دن بھر سائلنٹ پڑا ہوا تھا۔ تو حادثہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی توفیق، اللہ نے زندگی کی کچھ سانسیں اور رکھی۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری موت جو ہے وہ اچانک آئی ہے، موت تو اپنے ٹائم پر آتی ہے۔ اللہ نے اگر موت لکھی ہوگی تو چھوٹے موٹے حادثے کے ذریعے بھی موت آ جائے گی، اور اگر موت نہیں لکھی ہے تو اتنا خطرناک حادثہ ہو گیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا اور بچایا۔ اس میں بدعات مت نکالو، اس میں کوئی نئے نئے کام مت نکالو۔
انتقال ہو گیا کسی انسان کا، تیسرے دن آپ نے بریانی بنوا دی، آپ نے لمبا چوڑا کھانے کا انتظام کیا، پورے خاندان کے لوگ آ کر کے دعوت اڑا رہے ہیں۔ میرے نانا کا انتقال، میرے نانا کے گھر میں یہ بھی دعوت خرافات انجام دی جاتی ہے۔ میں سمجھاتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، لیکن بہتر ہے ماحول، جب تک اللہ ہدایت نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں۔ نانا کا انتقال ہوا، آج انتقال ہوا ہے، اگلے دن رات میں بریانی بنانے کی تیاری ہے، مسالہ پیسا جا رہا ہے، پیاز کاٹی جا رہی ہے۔ میرے ماموں لوگ بیٹھے تھے، میں نے کہا کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ کل آپ کے باپ کا جنازہ نکلا تھا اور آج آپ بیٹھ کر کے دعوت کا انتظام کرتے۔ تو میرے ماموں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا کہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، ہمیں بھی یہ چیز غلط لگ رہی ہے، مگر ہم نہیں کریں گے تو سماج کو کیا ہوگا؟ اگر ہم نہیں کریں گے تو کل سماج یہ کہے گا کہ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، انہوں نے اپنے باپ کا تیجا نہیں کیا، انہوں نے اپنے باپ کا 40واں نہیں کیا، انہوں نے اپنے باپ کی برسی نہیں کی۔ اس غم نے ہم کو مارا کہ لوگ کیا کہیں۔ میرے بھائیوں، لوگوں کی پرواہ مت کرو، پرواہ کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ کرو۔ حساب و کتاب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ لوگوں کا کیا ہے، آپ مریں گے، لوگ مٹی دے کر کے ہاتھ جھاڑ کے چلے جائیں گے، لوگ قبر میں آپ کے کام نہیں آئیں گے، لوگ آخرت میں آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ لوگوں کا کیا ہے؟ اتنا بڑا زلزلہ آیا ترکی اور سیریا کے اندر، آرام سے لوگ ہوٹلوں میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اچانک زلزلہ آتا ہے، نہ بیوی کو شوہر کی فکر ہے، نہ بچوں کو باپ کی فکر ہے، نہ باپ کو بیٹے کی فکر ہے، سب بھاگ رہے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے سب بےتاب پڑے ہیں۔ ایک چھوٹے موٹے زلزلے میں ہم نے قیامت کا نقشہ دیکھا ہے۔ سوچو میرے پیارے ساتھیوں، جب قیامت کے دن کا زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کے دن انسان اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ جب وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا تو دنیا میں دوسروں کی خوشی کے لیے ہم اللہ کی شریعت کا کھلواڑ نہ بنائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، باپ دادا نے کیا کیا، سماج میں کیا ہو رہا ہے، ماحول میں کیا چل رہا ہے، آپ اس کی پرواہ مت کیجئے، آپ قرآن و حدیث پر آج ہمارے یہاں کی شادیوں کا حالات، ہمارے بہت سارے نوجوان ہر جلسے میں تقریر سننے جا رہے ہیں، عبدالغفار صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ سیلفی لینے کے لیے چلے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ جب شادی کرتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ سامان تجارت بنا کر کے آپ کا سودا کیا؟ غریب لڑکی کے باپ سے سودا کیا جاتا ہے کہ شادی کے موقع پر آپ کو یہ چیزیں دیں۔ اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر غیرت ہے میرے نوجوانوں، اگر اس جلسے میں 500 نوجوان بھی بیٹھے ہیں، اگر 500 نوجوان یہ دل میں ارادہ کر لیں کہ ہم اپنی شادی میں جہیز نہیں لیں گے، ہم اپنی ہونے والے سسر کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالیں گے، 500 فیملیز سے آپ اس بوجھ کو 500 غریب بیٹیوں کے باپ سکون کی سانس لیں گے اگر صرف 500 نوجوان اس جلسے میں یہ طے کر لیں کہ ہم جہیز دیں۔ ہمارے یہاں برادری چلتی ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی شیر آبادی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، مگر ان خرافات کی کوئی برادری نہیں۔ شیخ بھی جہیز لے رہا ہے، انصاری بھی لے رہا ہے، شیر آبادی بھی لے رہا ہے، اہل حدیث بھی لے رہا ہے، دیوبندی مسلک کا بھی لے رہا ہے، جہیز کی اور ان رسموں کی کوئی برادری نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے آپ اس برائی کو ختم کرو۔ آج حالات یہ ہو گئے، پہلے مہینے میں ایک خبر آتی تھی کہ کوئی مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو گئی، مرتد ہو گئی۔ پہلے مہینے میں سال میں ایک خبر آتی تھی، اب روزانہ واٹس ایپ پر خبریں آتی ہیں۔ نیہا انصاری نے شادی کر لی، وہی شبانہ شیخ نے شادی کر لی سنجے کے ساتھ، لڑکی مسلمان ہے، فیس بک پر غیر مسلم لڑکے سے دوستی کر رہی ہے، اس کو آئی لو یو بول رہی ہے، اسے محبت کا اظہار کر رہی ہے، اس کے ساتھ فوٹو کھینچ کر کے اس کے ساتھ اپنے عشق اور محبت کا چرچا کر رہی ہے، اور پھر ایک دن اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور اس کے مذہب میں جاتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اس قابل بھی نہیں بنا سکے
کہ انہیں رب کی توحید کی اہمیت سمجھا پاتے، انہیں اسلام کی اہمیت سمجھا پاتے، انہیں ایمان کی قدر۔ یہ ایمان دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ یہ ایمان وہ چیز ہے جس کی حفاظت کرنے کے لیے اگر جان دینی پڑے تو جان دے دی جائے، اگر مال قربان کرنا پڑے مال قربان کر دیا جائے، اگر بال بچوں کو قربان کرنا پڑے بال بچوں کو قربان کر دیا جائے۔ یہ ایمان تو وہ دولت ہے جب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم ابو جہل نے جب ان کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا اور جوان بیٹے کو ان کے سامنے باندھ دیا، ان کے شوہر یاسر کو ان کے سامنے باندھ دیا اور سمیہ کو آفر کیا، اے سمیہ اگر تو اسلام کو چھوڑ دے، تو لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دے، اے سمیہ تجھے ٹارچر کرنا، تجھے تکلیف دینا چھوڑ دے۔ مگر سمیہ کو اس دولت کی سمیہ کو ایمان کی اہمیت پتا تھا۔ سمیہ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی، ابو جہل اس دل میں ایمان داخل ہو چکا ہے، ایمان نہیں۔ ابو جہل نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے اتار دیے، مادر ذات برہنہ کر دیا، سر سے پیر تک ننگا کر دیا، جوان بیٹے کے سامنے ماں کو ننگا کر دیا۔ سوچو میرے بھائیو، ایک ماں کے لیے کتنی بڑی اذیت کی بات ہے۔ اے سمیہ میں تیری عظمت پر قربان جاؤں، تیرے ایمان پر قربان جاؤں، تیری استقامت پر قربان جاؤں۔ سمیہ نے اس اذیت کو برداشت کر لیا مگر ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا، توحید سے سمجھوتا نہیں کیا۔ پھر ظالم ابو جہل نے بڑی بے دردی کے ساتھ ان کی شرمگاہ پر حملہ کر کے ان کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا۔ سمیہ نے شہادت دے دی، اپنی جان دے دی مگر اپنی توحید سے سمجھوتا نہیں کیا۔ ایمان تو وہ چیز ہے میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، جس کو بچانے کے لیے سمیہ شہید ہو گئی، اور آج آپ کی جوان بیٹیاں اس ایمان کا سودا کر رہی ہیں اور عشق اور محبت کے نام پر غیروں کے ساتھ اسلام کو چھوڑ کر کے جا رہی ہیں۔ بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے اور ہم اور آپ جہیز لے کے لینے دینے میں مگن بنے ہوئے ہیں۔ ہم اور آپ اپنے فضول کے رسم الخط، ہم نے اپنی بیٹیوں کو کالجوں میں پڑھایا، یونیورسٹیز میں پڑھایا، ہم نے اعلیٰ تعلیم اپنی بیٹیوں کو دلائی، مگر اپنی بیٹیوں کو اس قابل ہم نہیں بنا سکے کہ ان کو توحید کی اہمیت بتاتے، ان کو ایمان کی قدر و قیمت بتاتے۔ دینی تعلیم کے نام پر ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، حافظ جی سے کہا حافظ جی میری بیٹیا کو قرآن پڑھنا۔ حافظ جی گھر میں آئے رٹو طوطے کی طرح، انہوں نے قرآن کا ناظرہ ہماری بیٹیا کو پڑھا۔ معاف کیجیے گا، ناظرہ قرآن پڑھنے کا نام دینی تعلیم نہیں ہے۔ ناظرہ قرآن پڑھ کر کے آپ کی بیٹی کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ پردہ کیا چیز ہے۔ آپ کی بیٹی جب تک قرآن کی اس آیت کا مطلب نہیں سمجھے گی، اس آیت میں آپ کی بیٹی کو پردے کا مطلب بتایا گیا ہے اور آپ کی بیٹی سے یہ کہا گیا ہے یا ایھا النبی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے جب وہ اپنے گھر سے نکلا کرے تو اپنے اوپر چادر ڈال لیں، اپنے اوپر نقاب ڈال لیں، اپنے اوپر برقع ڈال لیں۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ پردہ ان کی پہچان بن جائے گا۔ ہمارے یہاں تو پردہ کرنے والیاں بھی کورونا کے بعد ماسک لگا لیں، اب نقاب نہیں چلتا ہے، اب ماسک چلتا ہے۔ ہرے کلر کا فراک ہے تو ہرے کلر کا ماسک لگ گیا، گلابی کلر کا کپڑا ہے تو گلابی کلر کا ماسک لگ گیا۔ معاف کیجئے، ماسک نقاب کی جگہ نہیں ہے۔ نقاب کو بھی ہم نے ڈیزائن دار بنا، اب ماشاءاللہ نقاب اتنا خوبصورت ہو گیا کہ شاید بغیر نقاب پر کوئی توجہ اور نظر نہ جائے جتنی نقاب کے اوپر جائے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنی بیٹیوں کو جب قرآن کا مطلب ہی نہیں پڑھایا اور ان کو دینی تعلیم ہی نہیں دی تو ہماری بیٹیاں اگر آج غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں تو ہمیں بہت حیرت ہے۔ ہم نے اپنی لڑکیوں کو اجازت دی وہ بازار جائیں، ہم نے بازار کے راستے ان کے لیے کھول دیے، ہم نے کالجوں کے راستے ان کے لیے کھول دیے، ہم نے یونیورسٹیز کے راستے ان کے لیے کھول دیے اور ہم نے مسجدوں کے راستے ان کے لیے بند کر دیے۔ دنیا کی ہر جگہ عورت جا سکتی ہے، مسجد میں نہیں جا سکتی۔
فتوا لگ گیا صاحب مسجد میں جانے سے فتنہ پیدا ہو. میرے بھائیوں آج آپ غور کریں کہ آج مسلم پرسنل لا بورڈ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اگر پردے کا انتظام ہو تو عورتوں کو مسجد میں انتظام ان کا ہونا چاہیے. بڑی دیر میں بات آئی ہے مگر دیر آئے درست. جب بیمار انسان ہوتا ہے نا, میرے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا, ایسے بظاہر مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی مگر 2 دن کے بعد اب میرے سینے میں درد ہوا, پیٹھ میں درد ہوا. اب میں ڈاکٹر کے جاؤں گا, ڈاکٹر مجھے پین کلر دے گا, اگر اندرونی کوئی چوٹ نہیں ہے تو پین کلر دے گا اور ساتھ میں اینٹی بائیوٹک. اصول یہی ہے, بیماری جتنی تگڑی ہو اینٹی بائیوٹک اتنا تگڑا دیا جائے. آج ایک طرف بے پردگی کی بیماری ہے, ایک طرف بے حیائی کی بیماری ہے, ایک طرف فیس بک کی بیماری ہے, ایک طرف انسٹاگرام کی بیماری ہے, ایک طرف واٹس ایپ کی بیماری ہے. آپ کی جوان بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے, رات میں 12 بجے وہ کس سے بات کرتی ہیں آپ نظر نہیں رکھ سکتے میرے بھائی. ان کے فیس بک پر ان سے پرائیویٹ میں کون کون چیٹنگ کر رہا ہے آپ نظر نہیں رکھ سکتے. جب بیماریاں اتنی بڑھ گئی ہیں تو اینٹی بائیوٹک کا ڈوز بھی اتنا ہی تگڑا ہو. اگر آپ نے اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت نہیں کی, میری بات لکھ کے رکھ لیجیے, آنے والے 10 اور 15 سالوں کے بعد شاید کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا, کوئی خاندان ایسا نہیں ہوگا جہاں کی کوئی نہ کوئی لڑکی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو کر کے مرتد نہ ہوئی ہو. یہ جنگل کی آگ کی طریقے چیز ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو, اپنی فیملی کو, اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے دل پر ہاتھ رکھو. اولاد والو, آپ کا بیٹا اگر آگ میں جل رہا ہو اور آپ کو پتہ لگ جائے تو کیا آپ جلسے میں بیٹھ کر کے عبدالغفار صاحب کی تقریر سے آپ دوڑتے بھاگتے؟ آپ کو موبائل پر کال آ جائے کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ ہاسپٹل پہنچیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو اپنا خون دے کر کے اور اپنی جان دے کر کے آپ اپنے بچوں کو بچائیں. اتنی محبت کرتے ہیں اپنی فیملی سے, اپنے پریوار سے, اپنے بال بچوں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی محبت کے اپیل کرتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو جس پریوار سے, جس اہل و عیال سے تم اتنی محبت کرتے ہو اس کو دنیا کی آگ میں تم جلتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے ہو. تمہارے بال بچے, تمہارے بیٹی اور بیٹیاں جہنم کی آگ میں کیسے جل رہے ہیں اور تم کیسے گوارا کر رہے ہو. اپنے بچوں کو بچاؤ. آپ رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں, آپ رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں, آپ غور کیجئے بچوں کی محبت ہمارے اور آپ کے دل میں, لیکن اگر آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا بیٹا غلط راستے پر جا رہا ہے اور آپ کی بیٹی غلط راستے پر جا رہی ہے میرے بھائیوں, تو اللہ کیا ہماری اور آپ کی گردن بچ رہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے. آپ کو اپنے بچوں کی بہت فکر ہے, آپ نے بچوں کے لیے پراپرٹی بنائی, آپ نے گھر مکان بنایا, آپ نے سونے چاندی کے زیورات بنائے, مگر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ آپ نے اپنے بچوں کی آخرت کے لیے کیا کیا؟ آخرت کے لیے آپ نے دنیا میں چلو آپ نے اپنے بچوں کا انتظام کیا, مگر آپ کو اپنے بچوں کی آخرت کی کتنی فکر ہے, کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ آج کتنے مسلمان ہیں, بچہ بیمار ہو گیا, ماں اس کی مالش کر رہی ہے, مالش کرنے کے بعد کاجل کا ٹیکا لگا رہی ہے. آپ کیا لگاتی ہیں؟ کاجل کا ٹیکا لگاتی ہیں پیشنٹ. عورتوں سے پوچھو کیوں لگاتی ہو, کہتی ہیں نظر نہیں لگتی. کس نے بتایا بھیا؟ قرآن میں لکھا ہے, نبی نے فرمایا, صحابہ نے کیا نہیں, ٹوٹکا ہے ہندوستان کے ماحول میں رائج ہو گیا, بچے کو نظر کا ٹیکا لگایا.
گھر میں نظر نہ لگے غیر مسلموں کے یہاں نیبو اور مرچے لٹکائے جاتے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں بھی مرچی اور نیبو لٹکائے جاتے ہیں۔ بچہ بیمار ہوا، آپ نے اس کے پیٹ میں تعویذ باندھ دیا، اس کے گلے میں تعویذ باندھ دیا۔ میرے بھائیوں، کیا آپ نے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی؟ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے نواسے حسن اور حسین کو پڑھ کر کے دم کرتے ہیں، وَإِعِظُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ۔ آپ نے دعا یاد نہیں کی، آپ کو دعا پڑھنا نہیں آتا، تو آپ نے شارٹ کٹ تلاش کیا، آپ نے مولوی صاحب سے کہا تعویذ بنا کے دے دیجئے، مولوی صاحب نے تعویذ بنا کے۔ میرے بھائیوں، ان بدعات اور خرافات سے اپنی فیملی کو بچاؤ، شرک سے بچاؤ اپنے بچوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، ان کے 12 بچے ہیں، یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہونے والا ہے آخری ٹائم میں، 12 بچے ان کے بستر کو لپیٹے، بستر کو گھیرے ہوئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کہتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب اپنے بچوں سے کہتے ہیں کس کی عبادت کرو؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ بچے کہتے ہیں ابا جان، آپ کی اور اپنے باپ دادا کے معبود کی عبادت کریں گے، اللہ کی عبادت۔ یعقوب علیہ السلام کو اپنے انتقال کے ٹائم بچوں کی توحید کی فکر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں کی عقیدت اور جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ، کیونکہ میں مجبوری کی وجہ سے مجھے پہلے نمبر دیا گیا، جلسے والوں کو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ کہیں جو چندے کا ایک امید پروگرام کے ذریعے امید ہے چندے کی، کہیں وہ چندہ کم نہ ہو جائے۔ میں بڑے ادب سے آپ سے گزارش کرتا ہوں، میری تقریر کا آخری پوائنٹ چل رہا ہے، 5-10 منٹ آپ آئیے اور اس قبرستان کے راستے کے لیے، ظاہر ہے قبرستان ہماری بڑی بنیادی ضرورت ہے، یہ صدقہ جاریہ ہوگا اگر آپ نے 100 روپیہ، 1000 روپیہ، 10,000 روپیہ، جو بھی آپ کی طاقت ہے، آپ نے اگر قبرستان میں تعاون کیا تو جب تک یہ قبرستان کا راستہ رہے گا تب تک آپ کو اور جس کی طرف سے آپ نے صدقہ دیا ہوگا اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کار خیر میں حصہ لیتے چلے جائیں اور تعاون کرتے چلے جائیں۔ مجھے اس بات کا بھی حکم ملا ہے کہ تھوڑا بہت آپ کا تعاون بھی جو ہے میں قبول کروں۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں اور آپ کو اس کار خیر میں اس طریقے کی چیزوں میں بھی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو حصہ دلوانا چاہیے۔ نبی اکرم نے عورتوں سے فرمایا تھا تصدقنا، تم صدقہ خیرات کیا کرو، فإنی اریتکن اکثر اہل النار، میرے تم کو جہنم کی آگ میں بہت زیادہ جلتے ہیں۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ بڑھ چڑھ کر کے اس کار خیر میں حصہ لیں، اپنے زیورات اتار کر کے آپ نے نبی کے دور میں ہم نے صحابہ کی صحابیات کے واقعات ہم نے حدیث کی کتابوں میں پڑھے ہیں کہ اللہ کے نبی نے چندے کی اپیل کی، عورتوں نے اپنی کان کی بالیاں، اپنے گلے کے ہار اتار کر کے دے دیے۔ آج وہ مثال، آج اس سرزمین چلماری پر بھی آپ کو قائم کرنا ہے، چلمارا پر بھی قائم کرنا ہے۔ آپ کو اس قبرستان کے لیے آپ کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنا جو تعاون ہے، جو دان ہے، وہ آپ کو۔ میرے بھائیوں، وقت بہت نازک ہے اور دین اور ایمان کو برباد کرنے کے لیے بہت سارے فتنے اس وقت جو ہے سامنے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ان فتنوں سے بچانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سارے بچوں کو عالم بنا دیجیے، ساری بچیوں کو عالمہ بنا دیجیے، مگر کم سے کم اپنی اولاد کو آپ دین کی اتنی تعلیم دے دیجئے کہ جو دین کی موٹی موٹی بات ہے، جو بیسک نالج ہے، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، اس دینی علم آپ اس کے اندر موجود ہو۔ آپ کا بیٹا، دیکھیے اب یہ چندے کا بھی معاملہ شروع ہو رہا ہے، 5-10 منٹ کا وقت ہے، آپ جلدی جلدی آئیے۔ میں سفر کی حالت میں ہوں، آپ کے حق میں انشاءاللہ میں دعا کروں گا، اور ہمارے بزرگ علماء بھی بیٹھے ہیں، وہ سب بھی آپ کے حق میں دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ 4000 روپیہ کسی بھائی نے دیا ہے، اللہ اکمل بھائی اگر آواز سن رہے ہوں تو وہاں اسٹیج پر یہاں چلے آئیں، جو اس علاقے کے بڑے محترم ایک شخص ہیں، سماج سیوی ہیں، ان کو یہاں بلایا جا رہا ہے کہ وہ آئیں اور اس کار خیر میں وہ بھی جو ہے حصہ لیں۔ اور آپ سب سے میں اعلان کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ آپ آئیے، شرمائیے مت، پیچھے مت رہیے، آئیے، اور میرے ہاتھ پر اگر آپ دینا چاہتے تو میرے ہاتھ میں دیجیے، ان کو بھی آپ دینا چاہیں ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔
پورے علاقے کے معلوم ہو. تو میرے بھائیوں وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. 11 بجے مجھے کٹیہار پہنچنا ہے. 10:30 بج چکے ہیں. آپ آئیے اور تھوڑا جلدی جو بھی اس قبرستان کے لیے آپ تعاون کر سکتے ہو کیجئے. کہ کسی بھائی نے 500 روپیہ دیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے تعاون فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے بھائی سلیم الدین انصاری 200 سلیم الدین بھائی نے 200 روپیہ دیے, اللہ ان کے صدقے کو بھی قبول فرمائے. اور کوئی بھائی اگر اس کار خیر میں حصہ لینا ہے. اس غم نے ہم کو مارا کہ لوگ کیا کہیں گے, اس غم نے ہم کو مارا کہ لوگ کیا کہیں گے, چھوڑو یہ غم خدا را کہ لوگ کیا کہیں گے. آسان دین ہم کو تب تک لگے گا مشکل, آسان دین ہم کو تب تک لگے گا مشکل, جب تک لگے گا نعرہ کہ لوگ کیا کہیں گے, جب تک لگے گا نعرہ کہ لوگ کیا کہیں گے. بارات کی رسم ہو یا ہو وفات کا غم, بارات کی رسم ہو یا ہو وفات کا غم, ورد زباں ہمارا کہ لوگ کیا کہیں گے, ورد زباں ہمارا کہ لوگ کیا کہیں گے. برقعے میں رخصتی ہو مووی بھی نہ بنی ہو, برقعے میں رخصتی ہو مووی بھی نہ بنی ہو, ہم کو نہیں گوارا کہ لوگ کیا کہیں گے, ہم کو نہیں گوارا کہ لوگ کیا کہیں گے. اس دور پرفتن میں بیوہ سے نکاح کر کے, اس دور پرفتن میں بیوہ سے نکاح کر کے, بنتے نہیں سہارا کہ لوگ کیا کہیں گے. اخلاص نے ہمیشہ دیا درس سادگی کا, اخلاص نے ہمیشہ دیا درس سادگی کا, دکھلاوے نے ابھارا کہ لوگ کیا کہیں گے, دکھلاوے نے ابھارا کہ لوگ کیا کہیں گے. شعلہ بیاں خطیبو 6 نمبروں پہ آؤ, شعلہ بیاں خطیبو 6 نمبروں پہ آؤ, یہی سوچ کر دوبارہ کہ لوگ کیا کہیں گے, یہی سوچ کر دوبارہ کہ لوگ کیا کہیں گے. اور آخری شعر سماعت فرمائیں. لفظوں سے دوستوں کو ہد ہد میدان کی جانب, لفظوں سے دوستوں کو ہد ہد میدان کی جانب, نہ کر سکا اشارہ کہ لوگ کیا کہیں گے. اس غم نے ہم کو مارا کہ لوگ کیا کہیں گے, چھوڑو یہ غم خدا را کہ لوگ کیا کہیں گے.
सो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आप लोगों को जिस तरह की वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए वैसी वीडियोज़ लाऊंगा। सो मिलते हैं अगले दिन।